बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान की आला अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने अब अदालतों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और यहां तक धमकी दे दी कि अगर आइन से खिलाफ कोई फैसला दिया गया और हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई और हम फिर इसका आपको बाकायदा जवाब देंगे, यानी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हम इस हुकूमत के इंच इंच की हिफाजत करेंगे। व्यूअर्स, ये जंग कहां जाकर रुकेगी और अदालत को किसने अब दोबारा धमकी दी, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और मरियम ने क्या अल्फाज कहे हैं पाकिस्तान की आला अदलिया के हवाले से और क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, इसका भी अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लड़ाई हुई है। काजी साहब का शोर कमरे से बाहर लोगों ने सुना। डोंट शाउट एट मी, ये किसने किसको कहा और अदालत से क्या खबर आई है जहां पर बेंचेस की फॉर्मेशन का मामला उठाया गया है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर ये है कि काजी साहब आखिरकार उन्होंने अपना वो रंग भी दिखा दिया जिसका कौम इंतज़ार कर रही थी। ये सफ़ेद बिल्डिंग में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो काले फैसले, स्याह फैसले लिखकर अपना और पाकिस्तान के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें ऐसी भी व्यूअर्स आई कि मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो दरख्वास्त थी नून लीग की, इसे नंबर अलॉट कर दिया गया। 312 नंबर लगा। ये दरख्वास्त नून लीग के नवाज शरीफ यानी बाबूजी ने दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई कि ये हुकूमत हमारी है, खुदा के लिए हमें इस हुकूमत को हमारे से मत छीना जाए और जिन्होंने ये हुकूमत हमें दिलवाई, खुदा के लिए उनका वास्ता अगर आपने कुछ किया तो हम फिर उनको जाकर शिकायत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जी सहाफ़ी जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं और जिनसे मेरी भी बात हुई, वो ये कहते हैं कि इस मामले के ऊपर जजेस कमेटी की एक मीटिंग हुई है जी कल रात को और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक आपने ये गौर से सुनना है कि काजी साहब अपने ही बिछाए गए जाल में किस बुरी तरह फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक जजेस कमेटी में 3 सीनियर तरीन जजेस हैं जिनमें काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। ये 3 जज फैसला करते हैं कि किस केस को कौन सा बेंच सुनेगा, किस बेंच में कौन बैठेगा और जो फॉर्मेशन है, जो कंपोजिशन है, इन तीनों की मर्जी से इसे तय किया जाता है और किस केस को जल्द समाअत के लिए लगाना है और किसको नहीं लगाना। इस मीटिंग में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जोर दिया कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए लगाई जाए। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस से ये कहा कि पहले ही जजेस छुट्टी पर हैं सरकार, और आप किस बुनियाद पर इस केस को जल्द लगाना चाहते हैं। इस बार 1 माह ताखीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की छुट्टियां हुई, जजेस को वापस ना बुलाया जाए और ये दरख्वास्त अक्टूबर में आप लेकर चले जाएं, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस छुट्टी पर हैं। कुछ लाहौर में, कुछ कराची रजिस्ट्री में केस सुन रहे हैं, तो ये मुनासिब वक्त नहीं है। दूसरी दलील जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से दी गई वो ये थी कि चूंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला ही नहीं आया, तो जब तक तफसीली फैसला नहीं आता तब तक इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि ऑब्वियसली सर आप जिनकी नौकरी करते हैं, जिनका दम भरते हैं, जिनकी नौकरी आप पिछले 1.5 बरस से कर रहे थे, जिनके खिलाफ पहले आपने फैजाबाद धरने में फैसले दिए, लेकिन बाद में जब आप कुर्सी पर बैठे और आपके खिलाफ यकायक क्या हुआ आपने देखा। पाकिस्तान के अंदर काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था उस पर हुकूमत भी पीछे गई और उसके बाद जो नज़रसानी दायर की गई उसमें भी काजी साहब के हक में फैसला आ गया और यहाँ तक कहा गया कि जजेस से उनकी जायदादों के बारे में आप नहीं पूछेंगे। तो अब तो मुझे जी इस फैसले के ऊपर भी शक होने लग गया, क्योंकि जिन लोगों ने ये रेफरेंस दायर करवाया वो काजी साहब को रिलीफ भी मुहैया कर सकते हैं और जजेस ने काजी साहब को रिलीफ दिया और फिर फैसला ऐसे लिखा कि जज की प्रॉपर्टी और जज के जो जायदादें हैं उसके हवाले से सवाल नहीं होगा। फिर हमने इसके ऊपर तनकीद भी की, पाकिस्तान की आवाम ने भी सवाल पूछा कि अगर आप जज के बेटे हैं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर आपका ताल्लुक जज के ख़ानदान से है तो तब भी नहीं पूछा जाएगा कि पैसे कहाँ से आए।
تو اب تو ہمیں اس فیصلے پہ بھی شک ہونے لگا کہ قاضی صاحب کے حق میں اگر فیصلہ آیا تو پھر آپ نے بدلے میں کچھ دینا بھی ہوگا، اور بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں ہم نے پچھلے 1.5 برس سے دیکھ لیا کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آئے اور جو کچھ ہوا یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ تو یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے پچھلے 2-2.5 برسوں کی، ججز کے خطوط موجود ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے۔ میری اس تناظر میں یہ اسیسمنٹ ہے کہ اب قوم اس فیصلے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھے گی، کیونکہ آپ نے فیصلے اس طرح کے ایک جماعت کے خلاف دیے، لیکن چیف جسٹس اس چیز کے حق میں رہے کہ سماعت کے لیے اس کیس کو لگایا جائے۔ پھر ہوا یہ جی کہ جسٹس منیب کی باری آئی تو انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی اور اس پر چیف جسٹس شور کرنے لگے، تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ قاضی صاحب ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می، اور بات اس حد تک آگے بڑھ گئی کیونکہ قاضی صاحب ایک طرح سے نظر آئے کہ ڈیسپریٹ ہیں کہ کسی طرح اسے سماعت کے لیے لگایا جائے، اور انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ معاملہ کمیٹی کے سامنے رکھا گیا جو کہ رکھنا تھا، آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اپنے ہاتھ خود ہی کاٹ کر اسے دوسرے لوگوں کو پاور جو ہے وہ دی، تو اب آپ جو جال بچھایا تھا خود اسی میں پھنس گئے۔ تو ڈیسپریشن کے اندر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جس کے بعد جسٹس منیب اختر کو یہ کہنا پڑا کہ ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می۔ اس سے پہلے بھی جی ہو چکا ہے، اور بھری عدالت کے اندر بھی چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بار بار ٹوکا ایک دفعہ جسٹس منیب اختر کو، تو جسٹس منیب اختر کو یہ کہنا پڑا کہ ہمیں یہاں پر کس لیے بٹھایا ہے اگر ہم اپنی بات نہیں کر سکتے، اور پھر جسٹس منیب اختر نے اپنی بات پوری کی، اور عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور مخصوص نشستوں کے معاملے میں یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھا گیا۔ ڈونٹ شاؤٹ ایٹ می کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جسٹس منیب اختر کی طرف سے، اور پھر ویورز یہ کہنا تھا کہ خاموش ہو جائیں اور میرے پہ آپ چیخیں مت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آخرکار خاموش ہونا پڑا۔ اس کے بعد ایک اور نظر ثانی کیس کی سماعت لگانی تھی، اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کیس میں 5 رکنی بینچ تھا، اور یہ 5 کے 5 جو ججز تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے۔ تو اس پر قاضی صاحب نے کیا کہا، آپ غور کیجئے گا کہ یہ جو جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ، یہ قاضی وقت بننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری عدالتیں اور ہمارے دور میں ایسا ہوا ویسا ہوا، لیکن قاضی صاحب تو اپنی عدالت کے قاضی بھی نہیں بن سکے۔ اور اس پر ان کا کیا جواب تھا، ایک بینچ جس کے لوگ پورے ہیں، 5 رکنی بینچ ہے، ججز عدالت کے اندر موجود ہے، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کیس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر جسٹس منیب اختر نے شرطاً یہ کہا کہ ابھی تو جس کیس کی ججمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ایک طرح سے جو حق میں آئی، مخصوص نشستیں آپ نے دینے کی بات کی، اس کیس کی ججمنٹ نہیں آئی، تو اس کیس کو آپ لگانا چاہتے تھے، 13 ججز کو چھٹیوں سے واپس بلانا چاہتے تھے، اور جس کیس میں بینچ موجود ہے اس کیس میں آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ چلیں چھوڑیں، آگے چلتے ہیں۔ اب سوال ویورز یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیوں بار بار حکومت کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ کیوں انہیں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے مخصوص نشستوں کی فکر ہے؟ کیوں وہ حکومت کی 2/3 اکثریت چاہتے ہیں؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سارے فیصلے کرتے آئے؟ چیف جسٹس بینچ فکسنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا نا کہ بینچ فکسر، آپ نے عمر عطا بندیال کی عدالت کو بینچ فکسنگ کا الزام دیا، آپ نے جسٹس اعجاز الحسن پر پریشر ڈال کر کیا کیا، آپ نے ان سے استعفیٰ لے لیا، آپ نے ایک اور مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جس طرح سے کیمپین چلائی گئی، آپ نے سب کچھ کیا، آپ نے اس وقت بینچ فکسنگ کے یہ الزامات لگائے لیکن ثابت نہیں ہوئے۔ لیکن بینچ فکسنگ ہوتی کیا ہے؟ آج پوری قوم نے دیکھ لی کہ 3 ججز ایک کمرے میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور قاضی صاحب اس میں گلٹی پارٹی ہیں کیونکہ وہ مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر یہ کام جو ہے، جو بریک واردات ہے، وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ویورز آج آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جسٹس طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم جنہوں نے جو اس وقت جج بننے جا رہے ہیں، مشیر عالم اور اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس باقر تھے، انہوں نے معذرت کر لی تھی، اور آج جو انتہائی اہم اجلاس جوڈیشل کونسل کا ہونے جا رہا ہے، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب کا ووٹ کس کی طرف ہے، حکومت کس کی طرف ووٹ ڈالتی ہے، اور پھر دوسری طرف قاضی صاحب کو جو خط لکھا گیا ہے سینیٹر شبلی فراز صاحب کی طرف سے، وہ اس کو خاطر میں لاتے ہیں یا نہیں لاتے، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ویورز، یہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بل ہے جس کے پاس ہونے کے بعد چیف جسٹس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے،
اور پھر جب یہ چیلنج ہوا تو چیف جسٹس نے فل کورٹ بنا دیا اور اس کی روز سماعت لائیو ہونے لگی اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا۔ اب اسی ججز کمیٹی نے چیف جسٹس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اب فیصلے ان کی مرضی سے نہیں بلکہ 3 لوگوں کی مرضی سے، جس میں جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر شامل ہوں گے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں کہ ہارس ٹریڈنگ کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا اور آزاد ایم این ایز کی لسٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف نے آزاد اراکین قومی اسمبلی کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی اور تحریک انصاف نے 38 آزاد اراکین قومی اسمبلی کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے اور اراکین اسمبلی کی فہرست کے ساتھ اضافی دستاویزات بھی منسلک کی گئی۔ سپریم کورٹ نے کل جو ہے وہ 41 آزاد جو لوگ ڈکلیئر کیے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے مطابق صاحبزادہ محبوب سلطان، مبین عارف اور ریاض فتیانہ بیرون ملک ہیں اور ان 3 ارکان کے پارٹی وابستگی فارم آج جمع کرا دیے جائیں گے۔ باقی جو پاکستان میں ہیں ان تمام کے بیان حلفی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے گئے۔ اور الیکٹیبلز کے بعد لوٹاکریسی کی سیاست کا آج مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ ماضی کے برعکس ایک بھی آزاد امیدوار حکومت میں نہیں گیا اور یہ پاکستانی عوام کی جیت ہے جی۔ آپ آزاد امیدوار جو ہے نا، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب مخلوط حکومتیں بنتی ہیں تو آزاد امیدوار اپنے ووٹس کو کسی کے پلڑے میں اس وقت ڈالتے ہیں جب انہیں کچھ لیکریٹو قسم کی آفرز کروائی جاتی ہیں۔ آپ حکومت کے ساتھ جانا اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیٹ ہے، اگر ہم نے حکومت کے کھاتے میں ڈال دی ہمیں منسٹری بھی ملے گی ایک سیٹ کے اوپر، ہمیں ہمارے علاقے کے لیے فنڈز بھی ملیں گے اور پھر ہماری چودراہٹ بھی قائم ہوگی۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آزاد امیدوار جنہیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں اس حکومت کے ساتھ جا کر کچھ نہیں ملے گا، اگر ہم باہر رہے تو عوامی مینڈیٹ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا اور اگر ہم اس حکومت کے ساتھ چلے گئے تو یہ مینڈیٹ ہمارے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا اور پاکستان کی عوام جو ہے ہم سے نفرت کرے گی۔ یہ پہلا موقع ہے جی کہ آزاد امیدواروں نے حکومت کی بجائے اپوزیشن کا باقاعدہ ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آزاد امیدوار ہیں جی، انہیں توڑ لیا جائے گا، کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا۔ میں کل فیصل واڈا کی گفتگو سن رہا تھا کہ باپ کا باپ جو ہے وہ بتائے گا کہ بچے کو بچہ کیسے بنانا ہے۔ خدا کے لیے ایسی سیاست مت کریں بھائی، آپ کے گھر میں بہت اچھی روٹی پکتی ہے۔ پاکستان کی جو 16 کروڑ عوام ایسی ہے جن کے گھر میں چولہا بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں جلتا، 3 وقت کی روٹی آپ کے گھر پکتی ہوگی۔ ہمارے ملک کا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے، بدزن ہو گیا آپ جیسے لوگوں سے، آپ جیسی مکرور گندی سیاست کرنے والوں سے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ پاکستان کی عوام آپ لوگوں سے اب چھٹکارا چاہتی ہے۔ اب یہ انقلاب کا وقت ہے، پاکستان کی عوام نے سر یہ انقلاب لے کر آنا ہے۔ کوئی بغاوت نہیں ہے ریاست کے خلاف، بلکہ ان سیاستدانوں کے خلاف بغاوت آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے نہیں ہیں بلکہ یہ پراکسیز ہیں، یہ ایسے بونے ہیں جن کے اتنے قد چھوٹے ہیں جو اپنے بل بوتے پر پاکستان کی سیاست میں نہیں آ سکتے اور آئیں گے بھی کیسے۔ پاکستان کی عوام میں اگر یہ جاتے تو ان کو لگ پتہ جاتا کہ عمران خان کو چھوڑنے کے بعد جب آپ کسی گھر کی نوکری کرتے ہیں تو اس گھر کی نوکری کرنے کی آپ کو کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی، جو کہ پاکستان کی عوام کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے معاملات میں یعنی سیاست کے معاملات میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ ویورز، ان لوگوں کی طرف سے جب ایسی سٹیٹمنٹس آئیں گی تو یقیناً عوام سے یہ تقاضا وقت کر رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے اپنی آواز کو بلند کریں۔ ویورز، تمام لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، تمام لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سارے جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی حکومت میں شامل ہوا، کسی نے بھی اپنے ضمیر کی قیمت لگوائی تو وہ اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے گا۔ وسیم قادری صاحب آپ کے سامنے جی نون لیگ میں شامل ہوئے تو لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، آپ کو یاد ہوگا۔ اب اگر کوئی بھی ادھر ادھر ہوا تو لوگ چہرے بھولیں گے نہیں۔ وسیم قادر نے یہ کیا تھا جی کہ وہ جیتے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ سے تھے، غالباً روہیل اسکر کے مقابلے میں، اور سپورٹ تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا، وہ جا کر شامل ہو گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر۔ میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ الیکشن کمیشن کے اجلاس کی کہانی وہاں پہ ہوا کیا ہے جی کہ کل سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس بلایا تھا اور اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے مشاورت کی جانی ہے، لیکن اجلاس بے نتیجہ
اب ختم ہو گیا ہے اور آج پھر سے الیکشن کمیشن کا اجلاس دوبارہ سے شروع ہوگا۔ آج پاکستان میں جی ایک اور بھی کام ہوا ہے، اور یہ مجھے حیرانگی اس لیے نہیں ہے چونکہ ہم نے مریم سے یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے، اور مریم کی سیاست کچھ اسی قسم کی ہے۔ مریم نواز نے ایک تقریب سے جی خطاب کیا اور اس میں سپریم کورٹ اور ججز پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم نواز اپنے کارکنان کا لہو گرمانے کے لیے کسی جلسے سے خطاب کر رہی ہوں۔ وزیر اعلیٰ جی ایسے بیہیو نہیں کرتے، اور آپ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بہت ہی چھوٹا کام کیا۔ مریم نواز نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک جماعت قوم کے مجرم اور ہارے ہوئے شخص کو فیور دینے کے لیے ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا۔ سرکار، آپ نے آئین کی دھجیاں اڑائی، نگران حکومتوں کے ساتھ مل کر 90 روز میں انتخابات آپ نے کروانے تھے، لیکن آپ نے آئین شکنی کی۔ یہاں پر تو جو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے آپ نے عمل نہیں کیا۔ جو غلطیاں ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان غلطیوں کی باقاعدہ طور پہ اصلاح کر دی، ان غلطیوں کو درست کر دیا جسے آپ ری رائٹ کا نام دے رہی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے رکھنے ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ پاکستان کو ڈائریکٹ دھمکی دی گئی ہے۔ ججز کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، سپریم کورٹ پوری بینچ کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کرنا، آپ نے اپنے راستے میں جو کانٹے بچھانا شروع کر دی۔ اور یاد رکھیے گا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوگی جو اگلے 3 برس کے لیے آپ کے مقدمات اور آپ کے خلاف جو کیسز ہیں انہیں سنے گی۔ تو پھر آپ کس قسم کی گفتگو جو آپ اس وقت کر رہی ہیں آپ کر کے کیا بچ جائیں گی؟ ہو یہ رہا ہے ویورز کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک آنے والا کل ہے جسٹس منصور علی شاہ کا بینگ چیف جسٹس، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قاضی صاحب سے جو ہم نے کام لینا تھا وہ لے لیا، اب ہم مزید ان سے کام نہیں لے سکتے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی کی درخواست اگر دائر بھی ہو گئی تو یہ کیس چلے گا۔ اگر یہ کیس چلے گا اور فیصلہ نہیں آتا قاضی صاحب کے جانے سے پہلے تو یقیناً ان کے لیے مشکلات ہیں، اور قاضی صاحب مخصوص نشستوں کے بینیفیشری نہیں بن سکتے، یعنی آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتا۔ ججز کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے نہ جانے کس کی نظر لگ جاتی ہے۔ سرکار، آپ جیسے لوگوں کی، آپ اگر آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کے اندر حکومت بناتے، اگر آپ عدالتوں میں یہ جو آئین شکنی کی آپ بات کرتی ہے نا، جس مینڈیٹ پر آپ اس وقت قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ کہیں الیکشن کمشنر کو کہ ہمارے فارم جو 45 ہیں وہ جمع ہونے دے، اور اگر واقعی آپ کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا تو پھر آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ اپنے ابا جی کا بھی فارم 47 کے ذریعے جس طرح جتایا گیا فارم 45 جمع ہونے تھے، اپنے کزن بردر کا بھی جمع ہونے دیں، اپنے چچا جان کا بھی جمع ہونے دیں، اور پھر بتائیں قوم کو کہ دیکھو یہ ہے فارم 45 اور ہم جیت گئے تھے، ہمارے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ بی بی یہ بھی کہتی ہیں کہ میں سپریم کورٹ ججز کو کہنا چاہتی ہوں کہ چلنے دو اس ملک کو، جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہو وہ شخص اس قوم کا مجرم ہے، آپ کے لیے ہم یہ اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے۔ دھمکی ہے جی، ڈائریکٹ اور دھمکی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دی گئی ہے۔ ایک فیصلہ آیا، آپ اس پر تنقید کریں، ہم بھی قاضی صاحب پر مسلسل تنقید کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آہنی ہاتھوں سے آپ سے نپٹیں گے، کیونکہ آپ کے پاس باقاعدہ پاور ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں، ہمارے پاس صرف بولنے کی طاقت ہے، پاور ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا باقاعدہ طور پہ اب نوٹس بھی لیا جانا چاہیے، چونکہ یہ مریم کی طرف سے ڈائریکٹ پاکستان کی عدالتوں کو دھمکی دی گئی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نے عدم استحکام لانے کی کوشش کی تو اس سے نمٹ لیں گے۔ سنم جاوید کی گرفتاری پر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت نے اس ملک اور قوم پر حملہ کیا، اس ملک پر تنصیبات پر حملہ کیا، آگ لگائی، اور آپ اس کو کہیں کہ اس بیچاری کو 2 سال ہو گئے جیل میں۔ دیکھیں، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے عورت کارڈ اب کھیل ہی دیا ہے، تو آپ بھی ایک عورت ہیں۔ آپ جب اپنے اوپر جو ظلم ہوتا رہا بقول آپ کے، وہ ظلم تھا، لیکن اگر کسی اور پہ ظلم ہو تو وہ ظلم نہیں ہے۔ ثبوت سنم جاوید کے خلاف عدالتوں میں پیش کرتے تو پاکستان کی عوام یہ نہ کہتی کہ دیکھو ثبوت ہیں، اور ہم ان ثبوتوں کو کسی طرح بھی رد نہیں کر سکتے، لہٰذا جو سزا ملی وہ درست تھی۔ پاکستان کی عدالتوں میں ثبوت لے کر آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا بادشاہ سلامت حکم دیں کہ اسے جیل میں ڈال دو تو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ آپ کا دربار نہیں ہے بی بی، یہ پاکستان ہے، اور یہ پاکستان ہمارا ہے۔ آپ اس ملک کے اندر جب برا وقت آئے گا چھوڑ کر پھر لندن اپنے ملک آ جائیں گے اور یہاں پر رہیں گے۔ پاکستان کی عوام آپ سے یہ سوال کرتی ہے کہ جو آپ نے اس وقت زہر اگلنا شروع کر دیا، جو صوبے کا چیف منسٹر ایسے بیہیو نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے
पंजाब और केपी को तकसीम करने की कोशिश की। यहाँ तक कह दिया बीबी ने कि जहाँ पंजाब ख़त्म होता है और खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है वहाँ तरक्की ख़त्म होती है और तनज़ली शुरू हो जाती है। तकलीफ़ होती है देख कर कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा है, मेरा मुल्क है, तरक्की उनका भी हक़ है। बीबी वहाँ पर सबसे पहले ये सेहत कार्ड आया। आप लाहौर से बाहर निकल कर पंजाब के दीगर अजला में भी तवज्जो दें। सारा पैसा अगर आप लाहौर पे लगाएंगी तो तरक्की सिर्फ लाहौर में करने का नाम नहीं है बल्कि पूरे सूबे का हक़ है। रहीम यार खान में भी तरक्की लोगों का हक़ है। जो आपका जनूबी पंजाब है वहाँ पर भी तरक्की लोगों का हक़ है और उनका ये तकाजा है बहुत देर से कि एक सूबा बनाया जाए ताकि ये जो मरकज़ लाहौर आपने बनाकर सारे पैसे वहाँ पे ख़र्च करते हैं ताकि पैसा दीगर अजला में भी जाए और एक और सूबा बनाकर आपकी इस हाकिमियत को हमेशा के लिए दफन किया जाए। मैं व्यूअर्स आपको ना ये भी खबर दे दूँ और ये एक जायज़ा है जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंकशाफ किया उसके तनाजुर में कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियाँ ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त आ जाए तो हम निपट लेंगे। मुल्क में गैर यकीनी माहौल है जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब की जी स्टेटमेंट थी और फिर ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है इसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो भी दवा मौजूद है इस दवा को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हकीम ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस दवा का जिक्र किया ये दवा कौन सी है? व्यूअर्स, मुल्क में आइनी मेल्ट डाउन का ख़तरा है। उन्होंने ये भी कहा, फिंच ने अपनी रिपोर्ट में 18 माह से हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक जो बात की इसमें वज़न है, टेक्नोक्रेट हुकूमत की वो पेशन गोई कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान में कौन से 3 इशारे छुपे हुए हैं और वो दवा किसको कह रहे हैं? व्यूअर्स, इशारा नंबर 1, अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में चीफ जस्टिस का मनसब का ओहदा संभालने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह को हुकूमत ने वक्त से पहले ही मुतनाज़ बना दिया कि वो जैसे ही चीफ जस्टिस बनेंगे अदालत इंतखाबात को पीटीआई की पटिशन पर कलअदम करार दे देगी। इशारा नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यानी उनकी ईमा पर हुकूमत ये वाज़े कर रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मर्जी के फैसले ना दिए तो फिर मामला आइनी मेल्ट डाउन की तरफ जा सकता है जिसमें इमरजेंसी या मार्शल लॉ भी शामिल हो सकता है। अदलिया को वाज़े पैगाम दिया जा रहा है कि अपना किबला दुरुस्त करो वरना नतीजा सारा मुल्क भुगतेगा। इशारा नंबर 3, टेक्नोक्रेट हुकूमत की तैयारी कर ली गई है और इसके हवाले से फिंच की रिपोर्ट के मुताबिक 18 माह का इंतज़ार नहीं किया जाएगा बल्कि ये काम इससे बहुत पहले हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट अदलिया तनाव का फाइनल राउंड क्या शुरू हो गया? व्यूअर्स, वो लड़ाई जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त से शुरू हुई थी वो अब अपने हतमी राउंड में आन पहुंची है जिसमें शिद्दत 12 जुलाई को आने वाली मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद हमने देखी इस्टेब्लिशमेंट ये अब फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई स्पेस दी जाएगी और ना ही इसको मखसूस नशिस्तें लेने दी जाएंगी बल्कि इमरान खान को भी हम हमेशा जेल में रखेंगे और इसके लिए अदलिया से कितनी भी आपको लड़ाई क्यों ना करनी पड़े अब अदलिया पर हुकूमत बयानात के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है कि हम सफ़बंदी हमने जो कर ली है हम इस पर कायम रहेंगे। ऐलान जंग हमारी तरफ से हो गया है, अब फैसला तुमने करना है कि ये जंग जारी रखनी है या फिर मामलात को हमारी मर्जी के मुताबिक चलाकर ठंडा किया जाए। आपने इससे पहले भी देखा ना, ख़त लिखा गया उस पर यह कहा गया कि अदालतों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए लेकिन आज तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जजेस मुदाखलत के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो केस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चल रहा था उसका क्या बना किसी को कुछ मालूम नहीं। ये सवाल कि अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फेवर दे रही है? जी, तासुर हुकूमत यही दे रही है मगर हकीकत जी इसके बरक्स है। एक जमात से आपने बल्ले का निशान छीना, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड से आउट किया, इसके कायद समेत पूरी जमात पर केसेस बनाए गए, गिरफ्तारियां की गई मगर सुप्रीम कोर्ट को इसका चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो है वो खामोशी से देखता रहा और उसने कुछ नहीं किया। तब कोई आइनी मेल्टडाउन नहीं हुआ। इस मुल्क के आइन और सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात आपने नहीं करवाए, कोई आइनी मेल्टडाउन नहीं हुआ। मगर जैसे ही इमरान खान को साइफर इद्दत केस में बरी किया गया और दीगर केसेस में सज़ाएं माफ़ होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला जारी किया तो अब हुकूमत को आइनी मेल्टडाउन नजर आना शुरू हो गया और सारा मलबा आप अदलिया पर गिरा रहे हैं
کہ کیسے وہ کسی انجانے آئینی میلٹ ڈاؤن کی ذمہ دار ہے۔ یہ جو ایک خطرناک جو آپ بیانیہ بنا رہے ہیں، اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس کی بھی آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ قاضی صاحب کو جی اب کیوں چپ لگ گئی ہے؟ وہ قاضی جو دن رات یہ بھاشن دیا کرتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی، اب وہ عدلیہ پر ہونے والی تنقید پر کیوں چپ ہیں؟ سپریم کورٹ پر براہ راست الزام لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے دے رہی ہے اور ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کا چیف جسٹس اس پر ایک لفظ نہیں بولتا۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے جی، کہ اب سپریم کورٹ کے دیگر ججز پاکستان تحریک انصاف مخالف فیصلوں میں اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ سپریم کورٹ ججز اب نئے جو چیف ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو کسی طور پر قاضی صاحب کی پالیسی اور طرز عمل کو جاری رکھنے پر راضی نہیں ہیں۔ اس لیے اب قاضی صاحب کو جو ایک طرح سے چپ لگ گئی، بلکہ سانپ سونگھ گیا، خاموش ہیں، اور اپنے اگلے 3 ماہ پورے کرنے کے لیے وہ کوششوں میں ہیں کہ جاتے جاتے کوئی نہ کوئی ریلیف جو اس کو دینا ہے ہم دے دیں۔ اب ویورز، الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو کس طرح سے ڈیل کرے گا؟ کیا وہ نشستیں دے گا؟ جی فیصلہ ایک ہفتہ گزر گیا، اور اب فیصلے کے نفاذ کے حوالے سے صرف ایک ہفتہ الیکشن کمیشن کے پاس بچا ہے، اور ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ جس میں الیکشن کمیشن جو ہے اس فیصلے کو نافذ کرے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی شے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایڈ ہاک ججز معاملے پر سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد اب یہ واضح ہو گیا کہ عدالت میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف حامی ججز کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 4 ریٹائرڈ ججز کو بطور ایڈ ہاک جج لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اہم ترین جی اجلاس آج ہو رہا ہے، اور ممکنہ طور پر 2 ایڈ ہاک ججز کی تقرری کا فیصلہ اکثریتی یا متفقہ طور پر ہو جائے گا، کیونکہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر پہلے ہی ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کر چکے ہیں، اور اب یہ معاملہ 2 ججز کی تعیناتی تک محدود ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر سینئر ججز اس شرط کے ساتھ راضی ہو سکتے ہیں کہ فی الحال صرف 2 ججز ہی تعینات کیے جائیں اور 4 نہیں، اور ان 2 ججز کو جو آئینی معاملات سے متعلق اہم ترین کیسز کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ روٹین ورک کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کہا جائے کہ یہ جو فل بینچ بنتا ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن مجھے ویورز یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ تفصیلی جاری نہیں ہوگا، اور اکتوبر آ جائے گا اور قاضی صاحب گھر جائیں گے، اور پھر قوم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف دیکھے گی۔ تو ججز بھی اس وقت پورے معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر فیصل واڈا ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہم پگڑیاں اچھال دیں گے اور ہم فٹ بال بنائیں گے، ایسی باتیں کر سکتے ہیں، اور مریم تقریروں میں اپنے بھاشن کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی باتیں کریں گی، تو پھر ججز بھی، انہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، وہ بھی آئین کا اور اپنے مینڈیٹ کو کس طرح سے اور اپنے گھر کو کس طرح بچانا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔